अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब और आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ईद की खुशियाँ जो है उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो छुट्टियों में जो वाक़यात और नुमा हुए हैं, जो इश्यूज़ रहे हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बताइएगा कि ईद के मौका पे सियाहों की एक बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर का रुख किया है, ताहम इंतज़ामिया की जानब से इस हवाले से कोई माकूल इंतज़ामात नहीं किए गए, चेकिंग का निज़ाम भी कोई माकूल नहीं है और हादसात भी हुए हैं। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने जो है वो मुस्तकिल जो मेहमान हैं वो तो आपके साथ मौजूद हैं और मुझे भी आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आज के, और ख़ासकर जावेद इकबाल हाशमी के साथ जो है वो इधर यहाँ बैठने का, इसके ऊपर हम आपको शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो आपको और हमारे जो नाजरीन हैं उनको ईद की खुशियाँ जो है मुबारक हो। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है तो आज़ाद कश्मीर के हवाला से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बदनामी है उसको ज़्यादा किया जाता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे दाखिल हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं, काबिल एहतराम हैं। उनके लिए जो सर्विसेज हम फ्राहम कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर की आवाम भी इवन वो उनको फ्राहम कर रहे हैं। और कम से कम पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे आप स्वात देख लें, नारान देख लें, कागान देख लें, इवन दैन मरी के अंदर मैं ईद के दौरान जो है वो इस्लामाबाद से एक दफ़ा मरी से गुजरना हुआ है, जो टूरिस्ट के साथ वहाँ सलूक किया जाता है, जो वहाँ के लोग सलूक करते हैं, जो वहाँ बदअखलाकियाँ की जाती हैं, मैं कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ टूरिस्ट पुलिस बनाई है, हमने यहाँ पे जो होटलिंग का निज़ाम है उसकी चेकिंग के बहुत बड़े दावे किए हुए हैं, और टूरिस्ट को जो है वो ये बताया हुआ है कि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो हम उसके लिए आते हैं। तो फिर टूरिस्ट को आज़ाद कश्मीर की आवाम से या आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उससे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। तो बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि इस मामले के ऊपर मज़ीद तवज्जो दें। आईबी साहब, आप बताइएगा कि इन 3 दिनों में हमें टूरिस्ट पुलिस जो है वो कहीं नज़र नहीं आई, वो किधर गायब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब को बर वक्त जो है ना वो जगा कर यहाँ बैठाया, और इन्हें भी हमारे साथ बैठने का एजाज़ हासिल हुआ। हमें तो रोज़ाना एजाज़ हासिल होता है इनके साथ बैठने का, लेकिन इनको ये तवील अरसा बाद हम दोनों के साथ बैठने का एजाज़ हासिल हुआ है, और यकीन ये बायस फ़ख्र बात होनी चाहिए इनके लिए। तो ईद के दौरान चूँकि ये ज़्यादातर सोते रहते हैं, हम हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ये सोते रहे हैं, और इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में ईद के दौरान क्या हुआ। ये जो ईद के दिन, ईद का पहला दिन और ईद के दूसरे दिन सियाहों के अलावा भी जो है ना एक हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी रवायात ज़रा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत। तो यहाँ अखलाकियात का ज़्यादा अमल दखल होता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आना जाना ज़्यादा होता है लोगों के घरों में, दोस्त अहबाब के साथ, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ। तो सियाहों की आमदरफ्त की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना एक जो हमारी अखलाकी अक़दार हैं उन पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों से अगर आप देखें तो हम तो ईद मनाते हैं, 1-2-3 दिन ईद की खुशियाँ एंजॉय करते हैं, अपने अजीज़ व अक़ारब से मिलते हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं। अब जो लोग एंजॉय करने के लिए महज सियाहत की गर्ज से ईद के दिनों में आते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो बाज़ार बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, खाने पीने की अशिया नहीं मिलती यहाँ, या उनकी वो स्टोरेज नहीं होती, किल्लत होती है। ईद की छुट्टी की वजह से बंदोबस्त नहीं किया जाता, क्योंकि ईद जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो उसके बाद फिर होटल खुलते हैं, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो आसानी के साथ ईद की छुट्टियों ख़त्म होने के बाद दस्तयाब होती हैं। तो ये जो अशिया की किल्लत होती है, फिर कुछ लोग ऐसे हर जगह मौजूद होते हैं जो इस मौका से फ़ायदा उठाते हैं। फिर इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी होती है कि ईद के दिनों में हमारे यहाँ पहले ज़्यादातर जो चोरियों की वाक़यात होते थे कि जो परदेसी हमारी तरह के रिहाइश पजीर होते हैं, जब वो अपने आबाई इलाकों में जाते थे तो पीछे उनकी जो रिहाइशगाह हैं वो महफूज नहीं होती थी। अब इस तरह के वाक़यात कम हुए हैं, लेकिन मसाइल जो बड़े हैं वो महंगाई की वजह से बड़े हैं, और इंतज़ामिया जो है ना उसकी तरजीहात बदल गई हैं। इंतज़ामिया को अंदाज़ा नहीं होता कि कितने लोग आएंगे और उनका आगे बंदोबस्त क्या है। ईद की छुट्टियों में इनको ये चाहिए था कि सयाहों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो
گیسٹ ہاؤس ہیں, جو ریسٹ ہاؤس ہیں, جو ہوٹل ہیں, اور جو دیگر کھانے پینے کی جو مارکیٹیں ہیں, جو مراکز ہیں, وہ یقینی بناتے ہیں کہ جو سیاح آئیں گے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. پھر ٹریفک جب زیادہ ہوتی ہے تو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کا بندوبست ہونا چاہیے تھا. خصوصاً یہ موٹر سائیکل بہت زیادہ جو ہے نا عید کے دنوں میں آتے ہیں, حادثات بھی ہوتے ہیں. یہ عید کے 3 دنوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ حادثات ہوئے ہیں اس دفعہ آزاد کشمیر میں. اس کی ایک وجہ سڑکوں کی حالت بہتر ہونے کی بھی ہے, کیونکہ زیادہ سڑکیں اچھی ہونے سے جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں, پنجاب کے علاقوں سے آتے ہیں, وہ پہاڑی علاقوں کی جو سڑکیں ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے, تو پھر حادثات ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے بھی نوجوان جو ہیں وہ آج کل موٹر سائیکل بآسانی دستیاب ہیں, وہ 1 ویلنگ بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کا حادثہ میں موٹر سائیکل کے حادثے میں بغیر ہیلمٹ کے جب آپ سفر کرتے ہیں تو پھر وہ حادثہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. بہت کم چانس ہوتے ہیں بچنے کے. سر پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر فوری طبی امداد نہیں ملتی. عید کے دنوں میں اسپتالوں میں بھی وہ سہولیات, وہ ضروریات موجود نہیں ہوتی. ڈاکٹرز بھی ہماری طرح کے وہ انسان ہیں, مسلمان ہیں, تو یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے, اور مذہبی تہوار جو ہے نا وہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ منائے. تو انتظامیہ کو جس طرح رمضان میں وہ میٹنگز کرتے ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے, تو عید کے حوالے سے بھی ان کو انتظامات عید کے دوران کسی بھی ایمرجنسی کے حوالے سے ان کو پیشگی بندوبست کرنا چاہیے, اور اس کی تشہیر بھی کرنی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہو جی کہ صرف ٹورزم پولیس جو ہے وہ 2 سپاہی کھڑے کر دینے سے مسائل جو ہے حل نہیں ہوتے. پورے آزاد کشمیر میں کتنی ٹریفک پولیس اور ٹورزم پولیس ہے؟ اچھا ظفار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران تمام انٹری پوائنٹس پہ جو ہے وہ سیاحوں کے لیے کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے. ایک کوالا کے علاوہ ہمیں کہیں کاؤنٹر نظر نہیں آئے. دیکھیں, مین انٹری پوائنٹ جو ہے نا وہ کوالا کو ہی سمجھا جاتا ہے, اس لیے کوالا میں جو ہے وہ انٹری پوائنٹس نہیں, برارکوٹ سے بڑی تعداد آتی ہے. ہاں, چیکنگ کا آزاد کشمیر میں جو دیگر علاقے ہیں وہاں جی بالکل, باقی جو علاقے ہیں ان کے اوپر اس طرح کے چیکنگ پوائنٹس جو ہیں وہ قائم نہیں کیے گئے جس طرح کے چیکنگ پوائنٹس ان کو قائم کرنے چاہیے تھے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر کے اندر بھی کچھ کیمرے لگائے تھے, کوالا میں بھی ایک سسٹم لگا تھا, اور باقی آزاد کشمیر میں اس سسٹم کو لگنا چاہیے تھا, لیکن وہ سسٹم آزاد کشمیر کے اندر اگر لگا بھی ہے تو اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. اور وہ جو کیمرے یا جو اکوپمنٹ خریدا گیا ہے وہ شاید روایتی انداز سے وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے, یا اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب اتنے اخراجات گورنمنٹ نے کیے ہیں, ابھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ 1 ارب کا ان کے لیے پھر گرانٹ کا اعلان کیا ہے پولیس کے لیے کہ فورس کو بہتر کریں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ارب روپے بھی اگر ان کیمروں کی طرح خرچ ہونے ہیں تو پھر وہ نہ خرچ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا صرف افسران کی جگہوں میں جانے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی. ہاں, اگر شہریوں کے لیے خرچ ہونے ہیں, پولیس کو جو جوان ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کے لیے خرچ ہونے چاہیے, وہ خرچ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ایک کی جگہ 2 ارب ہونے چاہیے. اچھا, دوسرا ایشو سہیل صاحب, جو ہاشمی صاحب نے تو بات کی نا صرف پاکستان کی, ظاہر ہے یہ تو امریکہ پہ نظر رکھتے ہیں, برطانیہ پہ نظر رکھتے ہیں, اور جب آزاد کشمیر کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو یہ کینیڈا کو جو ہے نا امرو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ڈفرینٹ پارک ہیں, مختلف جو خواتین اور بچیاں ہیں, انہوں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ تلنگے جو نوجوان ہیں ان کے گروپ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ ناجائز گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے فیملیز بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں, اور یہ ہر پارک کے پاس موجود ہوتا ہے. آپ مظفر آباد کی, باغ کی, ایون دین ہاشمی صاحب کا جو جس کو آکسفورڈ کہیں آپ, کوٹلی, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا ہر شہر میں ایک تلنگا ٹائپ گروپ ہوتا ہے جو موٹر سائیکلوں کے اوپر کبھی سلنسر نکال دیتے ہیں, کبھی سلنسر ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. سردار صاحب, اوباش ہر جگہ موجود ہے, صرف کوٹلی میں نہیں ہے. یہ آپ کو اگر حویلی جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حویلی میں بھی کتنے ایسے بگڑے ہوئے نوجوان ہیں. اتنی غربت نہیں ہے, وہ آپ کی جانے سے غربت ختم ہو چکی ہے جب سے آپ چلیں آگے چلتے ہیں. ظفار صاحب آگے چلتے ہیں, ایک اہم سوال کی طرف. سر میری گزارش سن لیں, یہ جو پارک ہیں ان کو وہاں کے سردار صاحب آپ بار بار پارک کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تو بتائیں کہ آپ کی حکومت نے پورے آزاد کشمیر میں کوئی ایک چلیں ہاشمی صاحب, چلیں ہاشمی صاحب آگے چلتے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں کوئی پارک موجود نہیں ہے. ایک اہم سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ظفار صاحب ایک اہم سوال کی جانب چلتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو اس وقت ایک عوامی اور سیاسی حلقوں میں جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے کہ رینجرز پولیس کے قیام کے حوالے سے, آپ مجھے بتائیں اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں, حقیقت کیا ہے؟ سنیں پورا سوال سن لیں, بولے پورا سوال سن لیں. اچھا پوری بات سن لیں,
اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کیوں ایک طوفان برپا ہے، بتائیں؟ برپا کرنے والے برپا کرتے رہیں گے، ظاہر ہے جو کرمنل ہیں وہ برپا کریں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے جب سرحدوں کے اوپر آپ کی فوج موجود ہے، جب آزاد کشمیر کے اندر آپ کی پولیس موجود ہے، جب آپ کی اپنی رینجرز موجود ہے، رینجر نے جب آنا تھا وہ علی سے بھی آگے، رینجرز کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں ان کے مقاصد کیا ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر نہیں بات ہونی چاہیے کہ رینجرز کیوں آئیے، نو گو ایریا آزاد کشمیر کہ یہاں پہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا بھائی؟ ہاں اگر وہ کسی اس مقصد کے لیے کوئی لایا گیا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو فتح کرنا ہے یا ان سے کسی کو بندے مروانا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، یا آپ نے پنجاب پولیس سے وہ لوگ بلوا لیے ہیں جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے یار یہ تو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آئے ہیں، پیچھے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئی جی آپ کا وہاں سے آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی جی کو یہاں نہیں آنا چاہیے یا چیف سیکرٹری کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے؟ آزاد کشمیر لوگو ایریا نہیں ہے سہیل صاحب، یہاں آنا چاہیے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر یہ ایک بڑا مذہبی ایک روایتی خطہ ہے، اور اس کے اندر جو اب جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ہر پارک کے باہر جو ہے 2 رینجرز کھڑے ہونے چاہیے، ہر مارکیٹ کے باہر جو ہے رینجرز کھڑے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے وہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاصی مایوس کن صورتحال کا شکار ہے۔ ایک تو وہ راولا کوٹ وغیرہ میں انہوں نے جو ملزم پکڑے ان میں سے کسی کو ابھی تک جو ہے وہ انعام نہیں ملا، جو انعام ان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا۔ حکومت نے اعلان کیا مگر انعام ان کو کوئی نہیں دیا۔ پھر پولیس کے ساتھ جو گزشتہ عرصے میں جو آزاد کشمیر کے احتجاج ہوئے، جس طرح کا رویہ پولیس کے ساتھ اپنایا گیا اور جس طرح پولیس کے اوپر سے ہاتھ باندھے گئے، ان کو حکم ہی نہیں ملتا تھا، ان کو اجازت ہی نہیں تھی کسی کے ساتھ ہاتھ لگانے کی، اور وہ کھڑے ہو کے بیچارے ہاتھ باندھ کے مار۔ سردار صاحب اچھا ہاشمی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے موجودہ سینیریو میں آپ مجھے بتائیے گا کہ موجودہ سینیریو میں رینجرز پولیس کا قیام جو ہے کیا یہ ضروری ہے؟ یہ سردار صاحب کا ایک تو المیہ ہے، یعنی کہ یہ لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہفتہ پورا خاموش رہتا ہے۔ آج ان کا موقع ملا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے کچھ دوست ہیں، وہ انہوں نے پچھلے رمضان کے دوران ہی شروع کیا ہوا تھا جی کہ آزاد کشمیر حکومت اپنی رینجر فورس قائم کر رہی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بڑی لیدے ہوئی، اور پھر 4-5 بار ایسوسیشن ایسی ہیں جنہوں نے قراردادیں منظور کی ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں رینجرز نہ بنائی جائے۔ اب ہمارے جو دوست ہیں سردار صاحب چونکہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ معاملے کی تہ تک نہیں جاتے۔ آزاد کشمیر میں رینجر پولیس پہلے سے موجود ہے، اگر کسی نے تحقیق کی ہو، کسی نے کوشش کی ہو تو اس کو بآسانی مل جائے گی کہ یہ جو دلائی میں جو پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ رینجر پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی سرکاری امارات ہیں، جتنے بھی پل، یہ جو معلق پل، جو رابطہ پل ہیں، ان پلوں پر جو لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پولیس والے، وہ رینجر پولیس سے وابستہ ہیں۔ اب رینجر پولیس جب موجود ہے تو پھر اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دینا چاہیے کہ رینجر نہیں بنانی چاہیے۔ ان کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جس میں وزیر اعظم نے 1 ارب روپے کا اعلان کیا اور اس فورس کے لیے۔ اس کی روشنی میں یہ اگست سے ستمبر سے یہ پروسیس شروع ہے جی کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسی فورس کی ضرورت ہے جو ہنگامی حالات سے نپٹ سکے۔ پچھلے سال جو ہے نا مئی میں جو واقعات ہوئے تھے، ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری پولیس کی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ لوگوں کو روک سکے، اس لیے پاکستان سے رینجر بلائے گئے، پھر ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا اور پروپیگنڈے کا موقع ملا۔ یہ مقاصد یہی اس کے تھے کہ پاکستان، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ایک بات کی تصحیح کر دیں، پولیس کے اندر صلاحیت موجود نہیں تھی یا کہیں سے پولیس کے ہاتھ باندھے گئے تھے؟ دونوں چیزیں ہیں جی۔ آپ جیسے لوگ جو ہے سفارش کے ذریعے بھرتی کرواتے ہیں لوگ، تو پھر سفارشی پولیس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مقابلہ کرے۔ سفارش اور بھرتی ہونے والے جو ہے وہ سفارشیوں کا خیال رکھتے ہیں، تو میرٹ پر بھرتی ہونی چاہیے تھی، اور جو جہاں صلاحیت کی کمی ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس کے ہماری جو ہے نا وہ ہر پولیس والا کمانڈو ہے، کمانڈوز جو ہے نا وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک اخبار میں اشتہار چھپا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ریٹائرڈ کمانڈوز کو جو ہے نا اس میں ترجیح دی جائے گی، اگر آزاد کشمیر سے نہیں ملتے تو پھر پاکستان سے جہاں سے ملیں گے وہاں سے آئیں گے۔ یہاں جو آپ کے آزاد کشمیر کے اندر بے شمار بینکس کام کر رہے ہیں، بے شمار لوگ جو ہے نا پاکستان سے کام کر رہے ہیں، یہ پوسٹ آفس میں بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں، فوج جہاں جو تعینات ہے وہاں سارے اکثریت جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی نہیں ہے، اکثریت پاکستان سے آئی ہوئی ہے۔ اب رینجر فورس میں جو جس صلاحیت کا بندہ چاہیے وہ جہاں سے ملے گا وہ وہاں سے ہی آئے گا۔ جب آپ کا تعلیمی نظام، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، یونیورسٹی جب بنی تو سارے پروفیسر ادھر سے آئے، آپ کے میڈیکل کالجوں میں پروفیسر سارے وہ پاکستان سے آ کر پڑھا رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہاں کمانڈوز پر جو ہے اعتراض ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے بیٹھ کر کچھ لوگ جو ہے نا نفرت انگیز ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ رینجر بن گئی آزاد کشمیر میں تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی، اور وہ ہمارے وکلاء دوست، وہ بار ایسوسیشنز جنہوں نے یہ قراردادیں منظور کی ہیں، انہیں تھوڑی سی تکلیف کر کے معذرت کے ساتھ کہ وہ تحقیق کر لیتے کہ یہ ایشو ہے کیا۔ تو کتابت وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کو دکھا سکتے ہیں جی کہ
محکمہ پولیس آزاد کشمیر جو ہے وہ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے ماتحت ہے. ان کے پاس خط و کتابت موجود ہے جی کہ 1000 اسامیاں پولیس کی B7 کی تخلیق ہوئی ہیں اور اس کا نام AJ رینجر پولیس ہے, اور اس کے لیے ہمیں اتنے فنڈز چاہیے, اتنا امونیشن چاہیے, اتنے ان کی ٹریننگ پر خرچہ ہوگا, اتنے ان کی وردی پر خرچ ہوگا. تو اس کو بنیاد بنا کر جن لوگوں نے بھی یہ اس کی ابتدا کی ان کی نیت کسی صورت درست نہیں ہے, ان کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. اور جو لوگ بدنیتی کے تحت اپنے مضمون مقاصد کے لیے آزاد کشمیر کے اندر انتشار, خلفشار اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, نفرت پیدا کرتے ہیں, وہ نہ صرف اپنے لیے برا کر رہے ہیں بلکہ اس خطے کے لیے بھی یہ کام جو ہے نا کسی صورت اچھا نہیں ہے. سردار ذوالفقار صاحب جو ہے نا اس حوالے سے بہتر بات کرتے ہیں. چلیں وائنڈ اپ کرتے ہیں, اس ایشو کو وائنڈ اپ کریں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جو لوگ اپنی عید, اپنے تہوار, اپنے ویکینڈ اسلام آباد اور مری کے بغیر گزار نہیں سکتے, وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے یہاں جو ہے فلاں رینجرز کیوں آگے, فلاں کیوں آگے. یار خدا کا خوف کرو. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ بین الصوبائی نفرت نہیں پھیلنی چاہیے. اگر اسی طرح کا جواب آیا سہیل صاحب, خدا کا خوف, یہ جو علاقائیت اور عصبیت جو ہے نا یہ انتہائی گہری سازش ہے, اور اس خطے کی تقسیم پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ مضمون مقاصد ہے, وہ دشمن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ دشمن ہماری صفوں میں کہاں سے آیا, کون کون ہماری صفوں میں دشمن کے طور پر موجود ہے. سہیل صاحب جو بیرون ملک بیٹھے ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر آنا ہی نہیں ہے, وہ آزاد کشمیر کے ٹھیکیدار. چلیں ذوالفقار صاحب آگے بڑھتے ہیں, اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا, حکومت اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے 3 ماہ گزر گئے. اب مجھے بتائیے گا عید الفطر ختم ہو گئی ہے, اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ آگے دیکھیں جی, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے جانے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کچھ نام جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, میں اس میں کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا چینل جو ہیں یہاں قائم کر دیے ہوئے ہیں, اور اب وہ جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر کچھ ایسے خفیہ سوشل میڈیا چینل اس وقت جو ہے ان کا سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کی عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف, کہ جس کا رد عمل سہیل صاحب بڑا انتہائی خطرناک ہوگا. یا آپ ان سے مذاکرات کریں یا آپ ان کو دھوکہ دیں, ایک کام کریں, ان سے 2 کام نہ کریں. جب آپ مذاکرات کرتے ہیں پھر مذاکرات فیر ہونے چاہیے. ایک طرف آپ جو ہے وہ گلی محلے میں چینل شروع کر کے ان کی کردار کشی کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت کے جو اختیارات ہے وہ سنبھالے, یا حکومتی اختیارات کی بات کرے, یا کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی باغ ہے یا راولاکوٹ کا سربراہ اٹھ کے کہے کہ یہ ہمارے پاس یہ مقدمہ پیش کیا جائے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں, مثلا میں بڑا کلیئر بات کروں گا, مظفر آباد میں ہمارے شوکت نواز میر ہے, شوکت نواز میر نے اگر کوئی ایسی بات کی ہو تو سامنے آ کے کریں. بیچ میں اگر 31-32 لوگوں میں سے 2-4 لوگ اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ساری عوامی ایکشن کمیٹی نہیں ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو اس طرح جب خفیہ طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اور نام آپ سیاستداروں کا استعمال کریں گے تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ یقین کریں آزاد کشمیر کو بلوچستان بنانے کی. اچھا چلیں عاشمی صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ اگر حکومت ان کے مطالبات حل نہیں کرتی, چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد نہیں کرتی, آپ دوبارہ آزاد کشمیر میں ایجیٹیشن نہیں دیکھ رہے؟ لیکن حکومت آزاد کشمیر جو ہے اس کی شروع دن سے یہ نیت ہے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر رہے. عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا؟ یہ ہم میں سے لوگ ہیں, ہماری نمائندگی کرتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکی, ہمیں وہ بنیادی حقوق نہیں دلوا سکی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ملے. تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ ہماری نمائندگی ہی کرتی رہی ہے, ہمارے حقوق کا تحفظ بھی ہی کرتی رہی ہے, اس لیے لوگوں کی توجہ اس کی طرف گئی ہے. اب چونکہ جب لوگوں کا اعتماد عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف زیادہ ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف سازشیں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور یہ پہلے دن سے سازشیں ہوتی رہی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس منفی پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. تو حکومت جو ہے نا یہ اس کی نیت پہلے دن سے ٹھیک نہیں ہے. موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہے سردار ذوالفقار صاحب کے پسندیدہ اور فیوریٹ وزیر اعظم, ان کی نیت جو ہے نا وہ ہمیشہ سے انتشار کی رہی ہے. وہ پہلے لوگوں کی نیت کیسے جانتے ہیں, وہ پہلے لوگوں کا عمل دیکھا کریں, وہ پہلے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں. پہلے سردار صاحب آداب محفل سیکھیں, مجھے بات کر رہے تھے, میں آپ کی بات میں نہیں بولا ہوں. آپ کو بڑی بری بات لگتی ہے وزیر اعظم کے نام لے کر کوئی بات کرے تو سچ سننے کی صلاحیت آپ کے اندر بھی نہیں ہے, آپ کے وزیر اعظم کے اندر بھی نہیں ہے. پیدا کرے سچ سننے کی صلاحیت. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ اور ایسے پلیٹ فارم استعمال ہو رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پوزیشن پہلے کلیئر کرنی چاہیے. آج اسٹیبلشمنٹ نے اگر اس طرح کے پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں تو دشمن کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. دشمن باہر بیٹھ کر اس طرح کے ہزاروں پلیٹ فارم کھول سکتا ہے, یہاں سے بھی یہ کام کر سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے, آپ عقل کل نہیں ہیں,
آپ ہر چیز کے ماہر نہیں ہیں. آپ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں, اپنے کام تک اپنا کام رکھیں, ہر معاملے کا جو ہے نا وہ ماہر نہ بن جائیں. یہی مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے, تشخیص کے بجائے, علاج پہلے شروع کر دیا جاتا ہے. پہلے تشخیص کریں خرابی کہاں ہے, کس کی وجہ سے ہے. تو پہلے سب سے پہلے احتساب اپنا ہونا چاہیے, ہر بندے کو, ہر ادارے کو, ہر فرد کو, ہر جماعت کو اور حکومت کو اور حکومت کار ادارے کو سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جا کر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش چلے کریں. ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا, عید الفطر کے دوسرے روز وہی بھارت نے اپنی روایت کو دہرایا, بٹل سیکٹر پہ انہوں نے جارحیت کا ارتکاب کیا اور ہماری مسلح بہادر افواج نے منہ توڑ جواب دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بھارت کے اوپر جب بھی اندرونی دباؤ بڑھتا ہے تو وہ ایل او سی کے اوپر کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کھول دیتا ہے. بٹل سیکٹر کے اوپر آپ نے جو دیکھا, اس سے بڑے واقعات جو ہیں ہندوستان کے اندر ہو گئے ہیں, جہاں ہندوستان نے اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اپنا یہ جو چھوٹے میزائل شارٹ رینج جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے. ہندوستان کے اندر کئی ایک تحریکیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں, اور نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہندو نواز جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے, اور آر ایس ایس کو جس طرح سے وہ مضبوط کر رہے ہیں, اور جس طرح سے وہاں وہ وقف بورڈ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور جس طرح مسلمانوں کی مساجد اور وہ جو آپ کی امام بارگاہیں ہیں ان کو جو ہے ایک نئی قانون سازی وہاں پہ کی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر ہندوستان کے اندر جو ہے ایک بڑا ایک طوفان برپا ہوا ہے اس وقت. جس طرح مسلمان جو ہے وہ ان سے نفرت کر رہے ہیں, اسی طرح سکھوں کے اندر بھی, چونکہ جب وہ قانون بنا رہے ہیں اور وقف بورڈ جتنے بھی ہیں ان کو جب اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں, تو وہاں صرف مسلمانوں کی مساجد اور امام بارگاہیں نہیں ہیں, وہاں پہ سکھوں کے بھی ہیں, وہاں اور کئی مطلب یہ چرچ بھی بے شمار موجود ہیں, تو وہ سب کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال دنیا میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو عیسائی ہیں, بڑے بڑے ممالک ہیں, خاص کر امریکہ جیسے لوگ ہیں, برطانیہ جیسے جو ممالک ہیں, وہ بھی جو ہے اپنی عیسائیت کی بجائے بزنس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. یہودی جو ہیں وہ بھی اپنے بزنس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. ہمیں کہا یہ جاتا تھا کہ مذہب کے اوپر جتنا یہودی کاربند ہے اتنا اگر مسلمان کاربند ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کو اندر سے خطرہ ہے, اور یہ ہندوستان ٹوٹنے والا ہے. یہ مودی کا یہ تیسرا دور جو ہے ہندوستان کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے. اچھا ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, عید الفطر کا موقع ہو یا کوئی اور ہمارا مذہبی تہوار ہو, کوئی بھی لمحہ ہو, کوئی بھی وقت ہو, ہماری مسلح بہادر افواج ہمیشہ ہمارے دفاع کے لیے دن رات لائن آف کنٹرول پہ ہماری حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے. تو بالخصوص عید کے موقع پہ جب وہ اپنوں سے دور ہو کے وہاں پہ یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, تو آج آپ انہیں خراج تحسین پیش نہیں کریں گے؟ سہیل صاحب, عید الفطر کے دوسرے روز بٹل سیکٹر میں 2 جوانوں نے جانوں کی قربانی دے کر جو ہے نا ہماری خوشیوں کو جو ہے نا وہ بار رکھا ہے. صحیح. ہم سکون سے عید مناتے رہے ہیں, اور انہوں نے دشمن کے ارادوں کو ناکام بنایا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان فوج کے خلاف, پاک آرمی کے خلاف, ان جوانوں کے خلاف جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے خاندان سے دور رہ کر ان مواقع پر جب ہر بندہ اپنے گھر آتا ہے عید خوشی منانے کے لیے, وہ آپ کی حفاظت کے لیے, ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, تو وہ ہر لحاظ سے خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے نا وہ شہداء کو, بٹل سیکٹر کے شہداء کو نہیں, جتنے بھی شہداء ہیں ملک کے دفاع کے لیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران جو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں, پاک فوج کے جوان, پولیس کے جوان, ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. شہادتوں کا یہ سفر ملک کی دفاع کے لیے جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہیں. قربانیوں کا یہ سفر جاری رہے گا. پاکستان کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں, محفوظ ہاتھوں میں, دفاع مضبوط ہے, اور قربانیاں دینے والے جو ہے نا وہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو پیچھے ابھی تک انتظار میں ہے. قربانی کا ہر فوج کا ہر جوان جو ہے نا وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے سربقف موجود ہے. اور جو پاکستان کے جو عوام ہیں, خصوصاً آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا, وہ پاک فوج کے بالکل شانہ بشانہ ہے قربانی کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے کے اندر ان کا حساب بھی برابر کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب, محترم سداد الفاری صاحب. آپ نے ٹھیک کہا کہ شہادتوں کا سفر جاری رہے گا. پوری پاکستانی قوم اور اہل کشمیر اپنے مسلح بہادر افواج کی پشت پہ کھڑی ہے. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام میں بہت سے اہم موضوعات کو زیر بحث لایا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.